इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ आपका फर्स्ट इंटरेक्शन कैसे हुआ? उनकी तरफ कैसे माइल हुए? अब आप एक तरफ जी इंजीनियर मोहम्मद बिल्कुल। अली मिर्ज़ा साहब के साथ उनके साथ थे, उनके राइट हैंड बने हुए थे, दूसरी तरफ आप जो है तबलीग जमात के साथ और उलमा देवबंद के साथ भी आपका वो था। तो ये दोनों जी, चीज़ों जी। को आप पैरेलल कैसे चला रहे थे? क्या ऐसी वजह आई कि आप उनसे अलग हो गए? हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब ने यहाँ फ़ोन किया था। ये भी बात मैं वज़ाहत करना चाहता हूँ प्लीज़ आपकी तवज्जो से। ये उन्होंने कहा इसको समझाए अली इंजीनियर को भाई ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के बारे में सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करता है, इसको कोई समझाने वाला नहीं है। तो असल कोई ज़ाती रंजिश, उलमा का दबाव, वो ये शायद उनके दबाव में आके आपने इस तरह का कोई डिसीज़न लिया है कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से साइड लाइन ले रहे हैं। तो कहा जाता है कि उनकी मजलिसों में जो सवालात किए जाते हैं प्री प्लान्ड होते हैं। क्या ये इसमें कितनी हकीकत है? नो डाउट, नो डाउट, एब्सोल्युटली यू आर राइट कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन तो उनके बारे में मैंने खुद सुना है, तक़िया करना, उनके बारे में तबर्रा करना, तनकीस करना, उनके नक़ाइस निकालना। आखिर में कोई पैगाम अपने साबका टीचर, मुरब्बी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैसेज टीवी के साथ आपका मेज़बान अब्दुल मतीन आपके साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर है। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर एक नाम मंज़र आम पर आया और लोग बहुत सारे आते जाते हैं। बाज़ लोगों का तारुफ़ उनकी अच्छाइयों की वजह से होता है, बाज़ लोगों का तारुफ़ इत्तेहाद उम्मत की वजह से होता है, बाज़ लोगों का तारुफ़ तफ़रक़ाबाज़ी की वजह से होता है। बदकिस्मती से ये जो नाम है ये किसी अच्छी वजह से हमारे सामने नहीं आया, बल्कि फॉर द बैड रीज़न्स मशहूर हुआ। उम्मत में तफ़रक़ा डालना, अफ़रात व तफ़रीत, और सबसे बुरी बात ये कि ये सब कुछ इत्तेहाद उम्मत के नाम पर किया गया। मेरी मुराद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से है। उनकी चीज़ें, उनके मुतफ़र्रिक़ चीज़ें और ख़ुसूसन उनकी ज़्यादातर कंट्रोवर्शियल चीज़ें सामने आईं, वायरल हुईं, लोगों ने देखी। बहुत सारे लोगों ने उनको जॉइन किया और फिर बहुत सारे लोगों ने उनको छोड़ा। कुछ अर्सा पहले उन्हीं के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के चैनल पर एक नाम सामने आया जिनको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ही इंट्रोड्यूस करवाया। वो था इमादुल इस्लाम साहब का नाम। इमादुल इस्लाम साहब उनकी कुछ वीडियोज़ में भी आए और बड़े करीबी उनके ताल्लुकात हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी उनके मुतल्लिक गुफ्तगू की मुख्तलिफ़ औक़ात में, उनके साथ कुछ वीडियोज़ भी शूट की। फिर इमादुल इस्लाम साहब वक़्तन फ़वक़्तन सोशल मीडिया की ज़ीनत बनते रहे मुख्तलिफ़ हवालों से। पिछले कुछ अर्सा पहले उनकी एक गुफ्तगू की वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, जिसमें उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की साइड लेते हुए मुफ्ती तारिक मसूद साहब को ये कहा था कि आपने घबराना नहीं है। तो लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब तो नहीं घबराए, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ज़रूर घबरा गए। और अभी कुछ दिन पहले ही इमादुल इस्लाम साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को छोड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। और ये ऐलान एक ऐसे वक़्त में सामने आया जिस वक़्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के दरमियान एक मुलाकात, एक मनाज़रा या एक गुफ्तगू मुतवक्के थी। तो बहरहाल ये मुख्तसर सा तारुफ़ मैंने आपके सामने रखा इमादुल इस्लाम साहब का अपने अल्फाज में। अब हम इमादुल इस्लाम साहब की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी कि उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को क्यों छोड़ा। और उससे पहले हम आगाज़ लेंगे इस बात से कि उनकी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ मुलाकात कैसे हुई। अस्सलाम वालेकुम इमादुल इस्लाम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल मतीन भाई। आपका शुक्रिया, आपने मैसेज टीवी के लिए वक़्त निकाला और तशरीफ़ लाए। अ, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ आपका फ़र्स्ट इंटरेक्शन कैसे हुआ? उनकी तरफ कैसे माइल हुए?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے عبد المتین بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے میسج ٹی وی کے پلیٹ فارم میں بات کہنے کی، سچائی بیان کرنے کی، حقیقت بیان کرنے کی آپ نے یہ مجھے نوازش دی، یعنی کہ دعوت دی، بہت شکریہ آپ کا۔ جی ویلکم۔ بات یہ تھی اصل میں کہ محمد علی انجینئر جو ہیں ان کے ساتھ پہلی یہ ملاقات جو تعارف ہوا وہ ایسی تھا کہ یہ ایکچولی مسجدوں میں ڈفرینٹ مساجد میں اہل حدیث کی مساجد میں بالخصوص بیانات کرتے تھے، تو وہاں سے میرا ان کا تعارف ہوا اور میں نے ان کا پہلا لیکچر سنا ایک مسجد میں، اور پہلے ہی لیکچر میں ان کے اختلافی بیانات تھے، پہلے ہی لیکچر میں، مگر اس وقت جب انہوں نے قرآن کا نام لیا اور کہا جی ہم صحیح حدیث سے بات کرتے ہیں، تو چونکہ میں بھی غیر مقلد اہل حدیث جماعت میں رہا ہوں، تو اکثر اہل حدیث دھوکہ کھا گئے اور انہوں نے کہا جی یہ تو بات ٹھیک کرتے ہیں تو ان کی بات سننی چاہیے۔ تو یہ بات ہے آئی تھنک 2010 کی بات ہے، 9 کی بات ہے، 2009 کی بات ہے کہ جب میں ان کی طرف ان کے گھر میں بیانات ہوتے تھے ان کے ڈرائنگ روم میں، تو پھر وہاں ان کا میرا پہلے تعارف ہوا، جانا ہوا ایسے ترتیباً۔ صحیح، یعنی آپ کی رہائش بھی جہلم کی ہے اور وہیں پہ آپ اس وقت اہل حدیث ہوئے تھے، آپ جس طرح بتا رہے ہیں، اور ان کی جی مساجد میں ان کا آنا جانا ہوا اور آپ ان کے بیانات سے متاثر ہوئے۔ جی جی تو ایسے ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بتائیں کہ اس کے بعد کیونکہ اسی طرح کی سیم کہانی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بھی ہے، وہ بھی مختلف مکاتب فکر کے چکر لگا کے، تو اب ان کا بھی سفر آگے کی طرف گامزن ہے۔ تو آپ اہل حدیث ہوئے، لیکن اس کے بعد آپ نے غالباً دیوبند مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہوا، کیونکہ آپ کی کارگزاری بھی اپلوڈ ہوئی ہے میسج ٹی وی کے ذریعے، جس میں آپ نے بتایا کہ آپ تبلیغی جماعت سے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا سے انسپائر ہونے کے بعد پھر آپ تبلیغی جماعت کی طرف کیسے چلے گئے؟ حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب تو بڑا ان چیزوں کو کریٹیسائز کرتے رہتے ہیں اور قصے کہانیاں کہتے ہیں ان ساری چیزوں کو، تو آپ قصے کہانیوں کی طرف کیوں چلے گئے جب آپ ان سے انسپائر تھے؟ جی جی بہت اچھا سوال ہے۔ اس کا یہ جواب ہے کہ عبد المتین بھائی کہ سچائی بیان کرنی چاہیے، ٹروتھ از آلویز بیٹر، سچائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے بقول انجینئر صاحب کے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تحقیق کرنی چاہیے، مسائل میں تحقیق کرنی چاہیے، قائد میں تحقیق کرنی چاہیے۔ تو میں اس وقت اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں جیلوں میں ایک استاد و اساتذہ حضرت مولانا نور ارشد صاحب ہیں، اللہ ان کی علم میں عمر میں برکت دے، تو مولانا الیاس گمن صاحب کے وہ استادوں کی طرح ہیں۔ تو میرے اللہ کے فضل سے جب یہ بات شروع ہوئی ان کی قرآن اور صحیح حدیث کی بات کرنی چاہیے، تو میرے ایک دوست تھے، ڈاکٹر ہیں آج کل، تو وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، یورپ کے ایک ملک میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا یار آپ قرآن اور صحیح حدیث سے بات کرتے ہیں تو اور ایلیگیشن زیادہ ہوتے ہیں علماء دیوبند کے اوپر ان کے نا، انجینئر صاحب کے اور اہل حدیث جماعت کے، تو کیوں نہ پھر ان سے بھی تحقیق کرائی جائے، ان سے بھی پوچھا جائے کہ واقعی آپ کے یہ قائد ایسے ہیں، یہ معاملات ایسے ہیں۔ تو پھر میں ان کے ساتھ گیا مولوی صاحب کے پاس۔ جب تک میرے بھائیوں بہنوں میں یہ آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں، آپ علماء کرام کے پاس، علماء حق کے پاس نہیں بیٹھیں گے تو ہمیں بات واضح نہیں ہوگی، یہ بات پکی ٹھکی ہے۔ تو میں وہاں گیا تو پھر انہوں نے کتاب دی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، تجلیات صفدر، حضرت مولانا امین صفدر کاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو وہ جب میں نے پڑھی اور ساتھ ساتھ تحقیق بھی کرائی علماء کرام سے، تو اللہ تعالیٰ نے میرا شرح صدر کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی دنیا بدلی، اور یوں میں غیر مقلد کو چھوڑ کر اہل حدیث جماعت کو چھوڑ کر اور انجینئر کی جو یہ باتیں تھی یہ سب چھوڑ کر میں اللہ کے فضل سے اہل سنت والجماعت دیوبند کی طرف میں آ گیا اللہ کے فضل سے۔
لیکن عماد الاسلام صاحب، جس وقت آپ اہل حدیث مکتبہ فکر کو چھوڑ کے پھر آپ دیوبند مکتبہ فکر کی طرف آئے، لیکن آپ جڑے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ہی رہے نا، کیونکہ یہ آپ 2010 کی بات بتا رہے ہیں جب آپ کا پہلا انٹریکشن جی جی ہوا. اس جی کے جی بعد سے جو آپ کی تبلیغی کارگزاری بھی آئی، باقی جو آپ کے اپنے سوشل میڈیا چینل پر جو آپ کی چیزیں آتی رہی، وہ جی جی پیرالل تھیں. یعنی ایک طرف آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی تھے، دوسری طرف آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ بھی تھے. تو جی جی یہ کیسے، یعنی کہ ہوا کہ آپ دونوں کشتیوں میں سوار کیسے رہے اس وقت تک؟ جی کیونکہ دیکھیں، یا تو جی انسان جی رائٹ ہوتا ہے یا لیفٹ ہوتا ہے نا. اب آپ ایک طرف جی انجینئر محمد بالکل علی مرزا صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ تھے، ان کے رائٹ ہینڈ بنے ہوئے تھے، دوسری طرف آپ جو ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ اور علماء دیوبند کے ساتھ بھی آپ کا وہ تھا. تو یہ دونوں جی چیزوں جی کو آپ پیرالل کیسے چلا رہے تھے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. بہت پیارا کوشچن ہے، بہت ویلڈ کوشچن ہے. وہ یہ تھا کہ جب میں اہل سنت والجماعت دیوبند علماء حق کی طرف آئے ہوں اللہ کے فضل سے، تو میں پھر تبلیغی جماعت کے ساتھ لگ گیا نا جی. ہوں تو اللہ کے فضل سے 9-10 سال تو ہو گئے مجھے تبلیغی جماعت کے ساتھ اللہ کے فضل سے. تو پھر ایسے ہوا کہ میں کیونکہ تبلیغ میں پیار کی، محبت کی، اتحاد کی بات کی جاتی ہے، تو ہمارے سروں کی تاج ہر دل عزیز حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو سننا شروع کیا. تو چونکہ وہ جاتے ہیں، ملتے ہیں، سب سے ملتے ہیں، ہر مسلک کے عالم سے ملتے ہیں، محبتوں کی بات کرتے ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں. تو جب میں نے ان کو سننا شروع کیا، پھر پریکٹیکلی 4 ماہ لگانے کے بعد میں نے بھی یہ سٹیپ اٹھایا کہ یار سب سے ملا جائے، علماء کرام سے، ہوں اتحادی امت کی نسبت سے ملا جائے، کچھ سیکھنے کی نسبت سے ملا جائے. اور اسی یعنی کہ تبلیغی سفر میں محمد علی انجینئر سے دوبارہ اتحاد امت کی نسبت سے جانا ہوا میرا ایکچولی. نہ کہ ٹھیک ہے. میں قائد کی نیت سے جا رہا تھا، نہ میں فروئی کوئی مسئلہ کچھ سیکھنے کے لیے جا رہا تھا. صرف اور ہوں صرف اتحاد امت کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا کہ چلیں یار محبت کی بات کی جائے، پیار کی بات کی جائے، علمی اختلاف رکھتے ہوئے. یعنی کہ یہ معاملہ تھا، تبلیغ کی صحیح برکت سے جانا ہوا، اور کوئی معاملہ ایسا صحیح. نہیں تھا میرا. یعنی اصل جو ان کا، جو اکثر لوگ جس ان کے تیر کا شکار ہوتے ہیں اتحاد امت کا، آپ بھی اسی کا جی جی شکار ہوئے، اور آپ نے یہی سمجھا کہ کیونکہ یہ منہ سے تو اتحاد امت کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی کافر نہیں کہتے، ہمارے لیے سب مسلمان برابر ہیں، ہم سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. تو کیونکہ تبلیغی حضرات کا تو پریکٹیکلی یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ ایسا ہی کرتے ہیں، تو آپ کو یہ لگا کہ شاید یہ بھی اسی طرح اتحاد امت کی ہی بات کر رہے ہیں، اور ہاں جی اس طرح سے آپ ان کے ساتھ مزید جی ہاں وہ ہو گئے. لیکن جی جی یہاں پہ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پھر کیا ایسی وجہ آئی کہ آپ ان سے الگ ہو گئے؟ آپ کی کچھ ایک ویڈیو ہم نے دیکھی کچھ عرصہ پہلے، غالباً کسی مسجد میں شاید آپ بیٹھ کے موبائل سے ایک آپ کو تحریر پڑھ رہے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود اس کے بعد بھی آپ کا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ انٹریکشن رہا. پھر آپ مفتی طارق مسعود صاحب سے ملنے کراچی گئے، اور اس کے بعد یکدم یہ ہوا. تو اصل کوئی ذاتی رنجش، علماء کا دباؤ؟ کیونکہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کیونکہ آپ کا تعلق وہاں پر ہے، آپ کے آباء و اجداد وہاں پر ہیں، آپ کا علماء دیوبند اور تبلیغی حضرات کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ یہ شاید ان کے دباؤ میں آ کے آپ نے اس طرح کا کوئی ڈیسیجن لیا ہے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا سے سائڈ لائن لے رہے ہیں. جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ایسے ہے کہ میں ایکچولی ایک مسجد میں خطیب ہوں، اللہ کے فضل سے جمعہ کی خطابت کی میری یعنی کہ ڈیوٹی ہوتی ہے. تو علی انجینئر جو ہیں ان کی جو جب خرافات بڑھی ہیں اور یہ باتیں فتنے کے طور پر بڑھی، تو مجھے علماء کرام نے جہاں سے میں نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، جیلم کے مدرسے میں ایک معروف بڑا ایک ادارہ ہے ہمارا، تو وہاں جو استاد جی ہیں جن کی محنت کے آویشوں سے میں اہل حدیث جماعت کو چھوڑ کر ادھر آیا اہل سنت والجماعت دیوبند علماء حق کی طرف. تو انہی جی علماء کرام نے مجھے بلایا اور کہا جی کہ یہ بندہ فتنے باز ہے، تو آپ کا جو اتحاد امت کی نسبت سے جانا تھا وہ ایک حد تک ٹھیک تھا، ایک دفعہ ملاقات ہو گئی، دوسری دفعہ ہو گئی،
مگر بار بار جانا اور اس کے نام پر ویڈیو چڑھانا اس کی فیور پر، تو ایسے تو مناسب نہیں ہے. تو لہٰذا آپ ان سے اعلان برات کریں کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کا نام لے کر اور اطاعت امت کا نام لے کر امت کو گمراہی کی طرف ڈال رہے ہیں. تو اس لیے میں نے پھر یہ کام کیا اپنے استادوں کے مشورے سے، استادوں کی رائے سے. صحیح. اچھا، آپ کا بسط احترام، میں تھوڑا سا تلخ سوال آپ سے ضرور کروں گا کہ جی جی یہ جو آپ نے بتایا کہ آپ کے استاد نے آپ کو یہ تو مختلف علماء کرام کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں. مفتی طارق جی مسعود صاحب بھی یہی بتا رہے ہیں، دلائل کی روشنی میں بھی، اور باقی لوگ بھی. تو ایسی جی کیا انہوں نے آپ کو خاص بات بتائی جس نے آپ کے اوپر اثر کیا؟ میرا سوال دوبارہ سے یہی ہوگا کہ کیا جی یہ چینجنگ یا ان سے جو تعلق ختم کرنا یا سائیڈ لائن پہ ہونا کسی پریشر کی وجہ سے تھا کہ آپ کے استاد تھے، ان کی ایک روب اور دبدبے کی وجہ سے؟ کیونکہ بعض اوقات بڑے کوئی ایسا حکم دے دیتے ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مان لیتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دل سے ابھی بھی آپ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ ہیں، لیکن ظاہر ہے کیونکہ آپ کے استاد ہیں، آپ نے ان کو کہہ دیا تو آپ سائیڈ لائن پہ ہو گئے؟ دیکھیں جی عبد المتین بھائی، جن سے ہم نے سیکھا ہے، اللہ کے فضل سے پڑھا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں علماء حق ہیں، علماء دیوبند، اللہ کے فضل سے. تو جی انہوں نے مجھے کہا، فرمایا، تو پھر اسی طرح میرے والدین نے بھی کہا کہ آپ ان سے سائڈ پر ہوئیں. تو میرا کوئی پریشر نہیں تھا میرے اوپر، ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ ہم نے سیکھا ہے جن سے علم دین اللہ کے فضل سے. جی انہوں نے ہمیشہ ہمیں یعنی کہ مثبت بات کہنے کی تلقین کی ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہہ رہا ہوں. صحیح. ابھی بھی ہمارے استاد یہی فرماتے ہیں کہ بیٹے بیان کرتے ہو، جمعے کا بیان کرتے ہو یا تبلیغ کرتے ہو، اس میں اختلافی بات نہ کی جائے. میں کسی کے پریشر میں یہ آگے نہیں باتیں میں نے کی ہیں کہ میں صحیح. ان کو چھوڑا ہوں. یہ بلکہ گمراہ کر رہے تھے یعنی کہ اتحاد کے نام پر اور قرآن اور حدیث کے نام پر. تو اس وجہ سے میں نے ان کو لیو کیا اور چھوڑا ہے. اچھا، یہ بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید مفتی طارق مسعود صاحب کی ملاقات کا بھی یہ اثر ہے کہ آپ اس کے فوراً بعد جو ہے، یا یہ ایک ویسے ہی ایک واقعہ ہوا کہ آپ ان سے ملے اور پھر اس کے بعد یہ ہوا؟ کیا مفتی صاحب سے آپ کی ملاقات میں بھی کوئی اس طرح کی بات ہوئی، یا اس وقت آپ ابھی انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ تھے، وہاں سے واپسی کے بعد آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے؟ جی نہیں، میں پہلے سے ہی ان کو میں نے چھوڑ دیا تھا، علی انجینئر صاحب کو. تو اس جی. لیے تو میں مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس گیا ہوں. صحیح. اگر نہ چھوڑا ہوتا تو مفتی صاحب کے پاس کیسے میں جاتا؟ مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے بڑے ہیں، ہمارے محترم ہیں، ہمارے مفتی ہیں ماشاءاللہ، اور وہ ماشاءاللہ مستند عالم دین ہیں اللہ کے فضل سے، مستند مفتی ہیں اللہ کے فضل سے. تو میں نے پہلے ان کو لیو کیا ہے، علی انجینئر صاحب کو چھوڑا ہے. تو پھر میں حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس گیا ہوں کراچی. ٹھیک ہے. جی اچھا، ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں یا دینی جماعتیں ہوں، جب بھی ان کا کوئی کارکن ایک جماعت سے دوسری جماعت میں شفٹ ہوتا ہے تو جی جی آنے والی جماعت اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے، باوجود اس کے کہ اس سے پہلے وہ ہی ان کے خلاف بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جہاں سے وہ آتے ہیں وہ ان کے متعلق برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کو لیو کر کے گئے ہیں. تو اس چیز سے قطع نظر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بہت قریب رہے، ان کی مجالس کو جی اٹینڈ کیا، ان کے ساتھ پرسنل بھی آپ کا ایک تعلق ہوگا، آپ نے مجلس سے ہٹ کے الگ بھی انڈیویجولی بھی ان کے ساتھ وقت گزارا ہوگا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کی مجلسوں میں جو سوالات کیے جاتے ہیں پری پلانڈ ہوتے ہیں، کیا اس میں کتنی حقیقت ہے؟ سو نو ڈاؤٹ کہ ان کی مجالس میں جو ان کی کہتے ہیں علمی مجلس، تو وہاں منصوبہ کے ساتھ باقاعدہ پورے پلان کے ساتھ کویشچنس آنسر کا سیشن ہوتا ہے. وہ ایسے ہوتا ہے جی کہ پہلے اپنے 8-10 ساتھی جو ان کے ہیں وہ کویشچنس تیار کرتے ہیں، علی انجینئر صاحب سمیت خود ہی جو کویشچن کرنے ہوتے ہیں، اپنے جواب سوال بھی اپنا ہی خود تیار کرتے ہیں، جواب بھی اپنے وہ خود ہی تیار کرتے ہیں.
تو یعنی کہ کوئی باہر کا بندہ کوشچنس نہیں کر سکتا ایسے، وہ اپنے ہی ان کے ساتھی ہوتے ہیں، مشاورت کے ساتھ یہ کوشچنس تیار کرتے ہیں. مجھے بھی انہوں نے دیا کوشچنس آنسر کے جو سیشن میں لیا، تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ نے ایک کوشچنس کرنے ہیں، اپنی مرضی سے کوشچنس وہاں نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ ملاقات ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی اور انجینئر صاحب کی، جو ایک عرصے سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہو، اور مفتی صاحب نے بڑے واضح انداز میں لاسٹ ٹائم بھی کہا، آپ کی ویڈیو میں بھی کہا کہ آپ جسٹ یہ کہہ دیں کہ میں مفتی طارق مسعود جیسے المحنت پر بات کرنے کے لیے تیار ہے، اسی طرح میں دیگر چیزوں پر جو میں نے چیلنجز کیے ہیں اس پر ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے جواب میں ابھی انجینئر صاحب نے جو ویڈیو اپلوڈ کی، اس میں انہوں نے صاف واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جب تک عقیدے ہمارے وہ نہیں ڈیفائن ہوتے، اس وقت تک کسی اور موضوع پہ بات نہیں ہو سکتی. تو ایک طرح سے انہوں نے ملاقات سے انکار ہی کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات ہو سکتی ہے، اور اس میں آپ نے کتنی کوشش کی ہے کہ یہ دونوں حضرات آپس میں مل بیٹھیں؟ جی میں نے تو اس وقت بھی کوشش کی تھی جب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے یہاں فون کیا تھا. یہ بھی بات میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں پلیز آپ کی توسط سے، کہ جی مولانا جی. طارق جمیل صاحب کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے، اور ان کی آج بھی جتنی بھی رسپیکٹ ہے، یہ پلیز اپنے میسج ٹی وی پہ یہ لازمی دیجیے گا کہ جی مولانا طارق جمیل صاحب تبلیغی اینگل سے سب سے ملتے ہیں. ان کی آج تک ان کا جو فیم مقام بنا ہے وہ صرف تبلیغی جماعت کی وجہ سے بنا ہے. تو جی مولانا طارق جمیل صاحب نے یہاں فون کیا، ہمارے ایک دوست بھائی ہیں ان کو، کہ یار اس کو کچھ سمجھائے. یہ 2017 کی بات ہوگی آئی تھنک، تو بلکہ 2018 کی بات ہوگی، کہ انہوں نے کہا اس کو سمجھائے علی انجینئر کو بھائی یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں سخت زبان استعمال کرتا ہے، اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، اس کو پیار محبت سے سمجھاؤ بھائی، یہ تو غلط کر رہا ہے. یہ ان کے الفاظ تھے. تو میں نے پھر، کیونکہ میری ان سے تھی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا بات چیت تو تھی، تو میں ان کے گھر جا کے میں نے کہا جی مولانا آپ کو سلام کہہ رہے ہیں طارق جمیل صاحب. میں نے حالانکہ اس لیے میں نے وہ بات نہیں ریپیٹ کی مولانا کی جو انہوں نے سختی والی بات کی تھی کہ یہ سخت زبان استعمال کرتا ہے. میں نے تو الٹا سلام کی بات کی کہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، تاکہ ہارمنی پیدا ہو ان کے دل میں، اور کہ یار واقعی کسی نے مجھے اتنا مقام، مجھے اتنی رسپیکٹ دی ہے. تو پھر ان کی پھر حیدر صاحب ہیں ایک تشیع عالم ہیں، ان کی ملاقات کرائی 2 سال کے بعد. ان اپنے آفیشیل پیج پہ چڑھایا ہوا ہے میرا نام لے کر. تو اس میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب میری ہر بات کو لیتے ہیں اور میری ہر بات کو مانتے ہیں. تو میں آپ کی توسط سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایسی بات نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب علماء دیوبند، علماء حق کے ساتھ ہیں. وہ سب کو اپنے قریب کرنے کے لیے محبت سے ملتے ہیں، جاتے ہیں، کہ کیونکہ تبلیغی جماعت میں ہے اللہ کے فضل سے. تو اسی طرح مفتی طارق مسعود صاحب پہ جو آپ کا کوشچن ہے، میری تو یہی خواہش تھی اور ہے کہ آپس میں یہ بیٹھیں اور ڈیبیٹ ہو ان کی، کیونکہ جو المفند پر ان کے اعتراضات ایلیگیشنز ہیں، تو مفتی صاحب تو تیار ہیں بات کرنے کے لیے. مفتی صاحب نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتے ہیں، اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تیار ہیں بات کرنے کے لیے. یہ تو ان کی طرف سے ڈیلے ہو رہا ہے، اور یہ تو کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں وہ آئیں. اگر آپ کی نیت ہے وہ آئیں تو پھر آپ مجھے کہہ دیں کہ جی ان کو لے آئیں. میں انشاءاللہ مفتی صاحب کو انشاءاللہ لے کر ہم جیل آ جائیں گے المحند المفند بات کرنے کے لیے انشاءاللہ. تو آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جو انہوں نے بادل ناخواستہ یہ چیلنج قبول کیا، پہلے تو یہ کسی کے لیے ملنے کے لیے تیار نہیں تھے، علماء آتے تھے، یہ ٹائم بھی دیتے تھے، پھر عین موقع پہ یا غائب ہو جاتے تھے یا گھر کے اندر قید ہو جاتے تھے. اور ابھی جو مفتی طارق مسعود صاحب سے ملاقات کا جو ان کا ہوا، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، اس پریشر میں آ کے انہوں نے ایکسیپٹ تو کر لیا، لیکن اب یہ بھاگنے کے مختلف طریقے ڈھونڈ رہے ہیں؟ جی جی اب تو ان کو تو مقابلہ کرنا چاہیے نا جی انجینئر صاحب کو، کیونکہ فیس ٹو فیس جب بات ہوگی تو بات علم کا پتہ چلتا ہے کہ علمی میدان میں کون آگے ہے. جی، تو کیونکہ ابھی مفتی تک تو یہ طارق ہو رہا ہے نا کہ ایک ہفتہ پورا انجینئر صاحب اپنے
مرضی کے موضوع پر تیاری کرتے ہیں، جی ہاں کتابیں لے کر آتے ہیں، ریفرنسز اکٹھے کرتے ہیں، جی ہاں پھر جی ہاں کتابیں سامنے رکھتے ہیں اور 1 گھنٹے کی گفتگو کرتے ہیں. سوال جو آپ کا سیشن ہوتا ہے وہ بھی پہلے سے تیار کردہ ہوتے ہیں. وہ جی ہاں کتاب کا ایسے ہی نام، ریفرنس نمبر، حدیث نمبر پہلے سے یاد کر کے وہ جو سوال پوچھتے ہیں تو وہ ایسے آگے سے پھینکتے ہیں جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی طرف سے بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تو کیونکہ جی سارا ہاں جی ایک پری پلان ہوتا ہے. وہ تو مناظرہ ایسے یا ہی آن لائن ڈبیٹ یا جو بھی اس طرح کی چیز ہے اس میں تو پھر انسان واضح ہو جاتا ہے نا. اس میں تو پھر آپ اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے. آپ کو نہیں پتا اگلے بندے جی نے ہاں آپ سے کیا مفتی سوال کرنا ہے. بالکل بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب تو ایک بڑے عالم ہیں، یا مولانا الیاس گمن صاحب ہو گئے. مفتی صاحب سے پھر کیسے ہو سکتی ہے بات؟ وہ تو آلریڈی تیار تھے، ابھی بھی ہیں، مگر یہ خود بھی اب بات کر کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اور ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کر دی ہے. تو ہوں. اس وجہ سے اچھا، اب یہ جو بہت میرا سارے نہیں لوگ خیال ان کہ وہ کے یہ ساتھ بات کر سکیں گے. صحیح، یہ جو بہت سارے لوگ ان کے فالوئنگ ہے جو ان کے اکیڈمی میں بھی آتے ہیں، ان کے بیانات بھی سنتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لوگ اسی دھوکے کی وجہ سے، اتحاد امت کے دھوکے کی وجہ سے ان کے قریب ہیں، چرب زبانی کی وجہ سے قریب ہیں، یا مزے لینے کے لیے وہ لوگ آتے ہیں، ذرا اس طرح کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جی لوگ جی ان کی طرف، کیونکہ یہ ہاں تو جی ہاں ماننا جی پڑے گا کہ ان کی فالوئنگ ہے، لوگ ان کو سنتے ہیں. میں عرض کروں نا جی، بات یہ کہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ آتے ہیں پھر اس کے بعد آتے نہیں ہیں. یہ بقول اچھا، انجینئر صاحب کے بھی. تو صحیح. بات یہ ہے کہ فالوئنگ ان کی ہے، مگر یہ کہ اکثر ان کے اگینسٹ ہی ہیں. اور جو ہوں. آتے ہیں ادھر تو چسکا پارٹی والے بھی ہوتے ہیں. وہ سن کے مزے لے لے کر کانوں کا مزہ، کانوں کا چسکا جس کہتے ہیں نا، محاورہ مشہور ہے، وہ سن کر چلے جاتے ہوں. ہیں. اسی طرح صحیح. جو ان کے بلائنڈ کہ بلائنڈ فالوورز ہیں نا، اندھے مقلد، وہ ہوں. اس پر ان کو کرتے ہیں کہ جی واہ واہ بڑی اچھی بات کی ہے، مزہ آ گیا. تو ان کے ہیں مگر تھوڑے ہیں، ان کی فالوئنگ اس سے تھوڑی ہے. اکثر جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں، ان کی باتوں کو، یعنی کہ چسکے کے طور پر سیریس نہیں لیتے. صحیح. تو جی یقیناً یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوگی، ہمیں امید ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کے فالوورز بھی ان کو دیکھیں گے اور سنیں گے. جی پہلے کوئی ایک پیغام انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے فالوورز کے لیے جو ان کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ وہ بابوؤں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور بابے وہ کن کو کہتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن جی ان کے فالوورز نے انجینئر محمد علی صاحب کو خود ایک بابا بنا لیا ہے. اور جب بھی ان کی بے کوئی شک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو وہ آمنا صدقنا کرتے ہیں، بغیر کسی جی تحقیق میں جائے، بغیر کچھ کیے وہ اس کی بات جی مان لیتے ہیں اور ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ان کے فالوورز جو، جس طرح آپ پہلے ان کے فالوورز تھے، اسی طرح ان کے جو جی دیگر جی فالوورز ہیں، ان کے نام کو پیغام آپ دینا چاہیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی میرا یہی پیغام ہے ان کے فالوورز کے لیے کہ وہ تو کہتے ہیں میرے اسٹوڈنٹ بنے، فالوور نہ بنے، مگر ہوں. میری ان سے یہ بات میں پیغام دوں گا کہ آپ فالوور ہی ہیں، اسٹوڈنٹ نہیں ہیں آپ. ہوں. کیونکہ آپ کے انجینئر صاحب جو بھی بات کرتے ہیں آپ آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں کہ بالکل ٹھیک بات کی ہے. ہوں. اور کیونکہ میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے کانوں سے سنا بھی ہے. تو ہوں. لہٰذا میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ بلائنڈ فالوور نہ بنیں. آپ نے خود ہی علی انجینئر صاحب کو بابا بنا لیا ہے. حالانکہ وہ کہتے ہیں میں تو بابوں کا مانتا نہیں ہوں. یہ دین ہم تک پہنچے بزرگوں کی مجاہدت سے، قربانیوں سے. جتنے ائمہ محدثین گزرے، ائمہ مجتہدین گزرے ہیں، وہ سارے بزرگ تھے، یعنی کہ ان کے بقول بابا تھے. تو ان کی ہوں. برکت سے، ان کی قربانیوں سے، ان کی محنت سے دین ہم تک پہنچا ہے. تو ہاں اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے کوئی دین، تو پھر ہمارے پاس سلامت نہیں رہے گا. تو لہٰذا ان کے جو بلائنڈ فالوورز ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ تحقیق کریں، علماء حق کے ساتھ جڑیں. میں اللہ کے فضل سے آگے ہوں، اللہ کے فضل سے اہل سنت والجماعت میں پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہوں، رہوں گا. میں تو اتحاد امت کی نسبت سے جاتا رہا ہوں. میرا کوئی مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کے علم کی دعوت دینا، میرا تو مقصد تھا کہ اتحاد امت کے لیے جانا. مگر یہ کہ جو ان کے بلائنڈ فالوورز ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ آپ تحقیق کریں اور علماء حق کے ساتھ جڑیں، اور علماء حق کی جستجو بھی کریں کہ علماء حق ہے کون ہے.
تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کا شرح صدر فرمائے گا، اور ان کی جو آپ تقلید کر رہے ہیں نا، ان کی تقلید سے بہتر ہے آپ کسی بزرگ مجتہد کی، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی تقلید کریں، جو تابعین تھے، تابعین میں سے تھے، صحابہ کا جنہوں نے زمانہ پایا ہے، خوبصورت زمانہ پایا ہے، بہترین زمانہ پایا ہے، وہاں آپ لگیں گی تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، نہ کہ ادھر آپ لگیں گے الٹا آپ نقصان ہی آپ کو ہوگا، فتنوں میں آپ مبتلا ہوں گے۔ ایک سوال ضمنی میرا رہ گیا، وہ یہ تھا کہ جس طرح سے یہ زبان سخت استعمال کرتے ہیں بڑے بڑے حضرات کے جی متعلق، جی صحابہ کے متعلق، ائمہ کے جی جی۔ متعلق، تو اس کا اثر آپ کو نظر آتا ہے ان کے فالوورز میں بھی؟ کیونکہ ہمیں تو نظر آتا ہے کمنٹس میں کہ وہ کس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ جس کو فالو کر رہے ہیں اس کے اثرات آپ کے اندر کتنے آتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ، ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ۔ میں نے سر یہ دیکھا عبد المتین بھائی کہ ان کے جو بلائنڈ فالوورز ہیں تو ان میں اللہ معاف کر دے، ہاشا وکلا، معاذ اللہ، اللہ معاف کر دے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، دیکھیں عبد المتین بھائی ہمارا ایمان ہے، آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، کہ سب صحابہ جنتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بے شک۔ تو ان کے بارے میں نے خود سنا ہے تقیہ کرنا، ان کے بارے میں تبرہ کرنا، تنقیص کرنا، ان کے نقائص نکالنا، تو میں نے ان کے کو منہ پہ، یعنی کہ وہ مس بہیو کرتے ہیں مجھ سے، کرتے رہے ہیں، میں نے صرف علمی اختلاف کیا تھا حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ پر، تو اس پر وہ اتنا وہ سیخ پاؤ ہو گئی، اتنی انہوں نے مجھ سے مس بہیو کیا، تو یہ ان کی تربیت کا اثر ہے جی، انجینئر صاحب کی، جو یعنی کہ جس میں بدتمیزی ہے، جس میں یعنی کہ اسے کہتے ہیں کہ صحابہ کا ادب ہی نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ سکھایا انجینئر صاحب نے، میں نے جو آبزرو کیا ہے، میں نے جب صحیح یعنی کہ اس کو دیکھا ہے، ان کے اسٹوڈنٹس بھی ایسی ہیں، اللہ معاف کرے۔ صحیح۔ آخر میں کوئی پیغام اپنے سابقہ ٹیچر مربی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے نام، اس کے علاوہ کہ میرے the ٹیچر، damage has been done؟ ہاں جی، ڈیمیج ہیز بین ڈن ہو گیا ہے کہ ہم نے تو ان کو چھوڑ دیا ہے، اور بھی ان کو چھوڑ کر انشاءاللہ ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیں گے انشاءاللہ ان قریب۔ میرے حساب کا مربی یہ نہیں ہے، میں نہ ہی میرے استاد ہیں، میرے استاد جو ہے سابقہ مربی یعنی کہ وہ تھے غیر مقلد تھے، اہل صحیح۔ حدیث تھے، تو میں وہاں سے علماء دیوبند، علماء حق کی طرف آیا ہوں۔ میں یہی ان کو عرض کروں گا انجینئر صاحب کو کہ پلیز آپ جو ہے قرآن سے بات کریں جی، سنت سے بات کریں، اجماع امت کی بات کریں، قیاس شرعی سے بات کریں، مگر آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، ہمارا کیونکہ اکثر غیر مقلدین کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، اختلاف ہے کہ آپ تقلید نہیں کرتے، تو میں ان کو یہی گزارش کروں گا آپ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کریں، اور آپ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر آپ جو نقائص نکالتے ہیں کہ وہ ان کو یعنی کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ بعض صحابہ منافق تھے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تو اس چیز سے نکلیں، آپ کا ایمان سلب ہو جائے گا، اللہ معاف کرے، آپ کے اعمال سلب ہو جائیں گے اگر آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، بہت سینسٹیو ایشو ہے سر یہ، تو آپ اس سے ہٹیں اور اب توبہ کریں۔ میں تو یہی پیغام دوں گا آپ کے توسط سے چینل کے کہ توبہ استغفار کریں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں، لوگوں کو سچائی بتائیں اور آداب بتائیں، پلیز کائنڈلی آداب بتائیں، اور تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، جی صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ذات اقدس ہمارے لیے سب کچھ ہیں، ان کے بارے میں آداب بتائیں، کائنڈلی لوگوں کو گمراہ نہ کریں، جان اللہ کو دینی ہے، تو انجینئر صاحب اس چیز سے آپ نکلیں، اگر آپ نہیں نکلیں گے تو خدا اللہ کا کہیں آپ کے اوپر عذاب نہ آ جائے، اور وہ آ رہا ہے کہ آپ کبھی آپ کی جو اکیڈمی ہے آپ کو نکال دیا گیا ہے، جیلم کی ان کی اکیڈمی تھی نا جہاں یہ درس جی دیتے تھے، تدریس کا کام کرتے تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے جگہ بیچنی ہے، ایکچولی پتہ مجھے یہ چلا کہ انہوں نے کہا جی ہم آپ ان کے بچوں نے کہا ہم آپ کو ان کو نکال رہے ہیں کیونکہ یہ تو فتنہ کریٹ کر رہے ہیں، اور اب یہ صحیح۔ دوسری اکیڈمی میں چلے گئے ہیں، جیل انہوں نے بنائی ہے، تو لہٰذا پلیز کائنڈلی اہل حدیث، اہل علماء اہل سنت والجماعت دیوبند، اسی طرح بریلوی
उलमा इनको गुमराह क्यों कह रहे हैं कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की ये नकाइस निकालते हैं, औलिया अल्लाह के नकाइस निकालते हैं, खुदारा अल्लाह माफ़ करें इन चीज़ों से निकलें, हमें इन चीज़ों पे ना डालें। और मैं तो यही पैगाम दूंगा कि आप तौबा इस्तिग़फ़ार करें इंजीनियर साहब, और आप अपने किसी न किसी अपने आलिम मसलक के साथ लग कर आप दीन की खिदमत करें, इसी पे आपकी खैर है इंशाअल्लाह, इसी पे आपकी निजात है इंशाअल्लाह ताला। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने वक़्त निकाला और वक़्त दिया। आपके तवज्जुह से हम भी दो गुज़ारिशात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से करना चाहेंगे। एक, आप वाली बात दोहराऊँगा मुख्तसर अल्फाज में कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। आप गुफ्तगू जो भी करें, आप जो भी इल्म बाँटें, लेकिन वो तमीज़ के दायरे में होना चाहिए, इख़लाक़ के दायरे में होना चाहिए। आपकी गुफ्तगू को सुन के लोग अदब आदाब भूल रहे हैं और वो भी गुस्ताख़ ही बन रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप जो ये कहते हैं बार-बार कि मैं सबको मुसलमान मानता हूँ, दूसरी तरफ आप कहते हैं जब तक अक़ीदे उलमा देवबंद के जो है ना वो आके आप डिफेंड नहीं करेंगे, वो सेटल नहीं होंगे, उस वक़्त तक बात नहीं होगी। तो इनडायरेक्टली आप ये कह रहे होते हैं कि आप तो मुसलमान ही नहीं हैं, तो इसलिए मैं आपसे रफ़ाए यदैन या दीगर मामलों में क्या बात करूँ? कि आप लोगों को एक धोखा दे रहे हैं, ठीक है? आप ऊपर से कुछ और कर रहे हैं, अंदर से कुछ और कर रहे हैं। अगर आप सबको मुसलमान समझते हैं, उलमा देवबंद को मुसलमान समझते हैं, तो फिर अक़ीदों की बहस का मतलब क्या? आप तो इसलिए ये लोगों को धोखा देना बंद करें, सामने बैठें। आपने भी चैलेंज किए हुए हैं बड़े-बड़े, तो आप उन चैलेंजेस का भी सामना करें, जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब आपके दिए हुए चैलेंज का सामना कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमाद इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।